रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के सबक का उन्वान है हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस के लुग़वी या लफ्ज़ी मानी बात के हैं। दीन इस्लाम की इस्तिलाह में इससे मुराद वो हदायत और रवायात हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँची है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी कुरान मजीद की तशरीह थी। नबी मुंतखब होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम उम्र हर वक्त तालीम और लोगों को हिदायत देने में गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान और अपने अमल के ज़रिए से लोगों को बताते रहे कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी और अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पैगम्बराना ज़िंदगी में बहुत से सहाबी मर्द और औरतें और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां सब के सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से फरमाए जाने वाले हर इरशाद को बगौर सुनते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक काम पर निगाह रखते और हर वो मामला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने पेश फरमाते, जो उनके सामने जिस मसले का मामले का हल निकालते, या फिर हर वो मामला जो इन सहाबिया औरतों को, सहाबी मर्दों को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों या अजीज रिश्तेदारों को पेश आता था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उसके मुतालिक शरीयत का हुक्म दरियाफ्त करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कोई तो काम करने की उन्हें इजाजत दे दिया करते, कभी कोई काम करने से मना भी फरमा दिया करते। अब जो लोग भी उन हिदायत देने के वक्त में उस वक्त वहां पर मौजूद होते, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को याद कर लेते और उसे बाकी लोगों तक भी पहुंचाते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी काम जब किसी खास तरीके पर किया करते तो लोग, देखने वाले लोग उसको भी याद रखते और ना देखने वाले लोगों से बयान कर दिया करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खास मौके पर किसी खास काम को किस तरह से किया था। इसी तरह कभी कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो उस पर खामोश रहते या पसंदीदगी का इजहार फरमाते या मना कर देते। लोग इन सब बातों को भी अपनी याददाश्त में महफूज रख लेते। इस तरह जितनी भी बातें, जितने भी अमाल सहाबी मर्दों और सहाबिया औरतों ने लोगों से सुनी, खुद देखी, उनको बाज ने तो हिफ्ज कर लिया और बाज ने इन्हें अपने पास लिख कर महफूज कर लिया, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी याद करके महफूज कर लिया कि ये खबर या ये हदीस किसके जरिए उन तक पहुंची थी। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इन रवायतों को आहिस्ता आहिस्ता किताबों में जमा किया गया। यूं आज हम मुसलमानों तक हदीस का एक बड़ा जखीरा पहुंचा दिया गया है। हदीस की 3 इकसाम हैं: हदीस कौली, हदीस फ़ैली और हदीस इकरारी। हदीस कौली से मुराद वो अहादीस हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान से इरशाद फरमाए। यानी अगर कभी किसी शख्स को किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश हुआ और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस मसले के बारे में दरियाफ्त किया, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मसले का हल निकालने के लिए जो चीज़ भी इरशाद फरमाई, हम उसे हदीस कौली कहते हैं। फिर हदीस की दूसरी किस्म है हदीस फ़ैली, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पे अपने अमल के ज़रिए से जो चीज़ साबित की, अगरचे ज़ुबान से उसके बारे में कुछ नहीं कहा लेकिन अमल करके दिखाया, ये चीज़ भी हदीस ही की एक किस्म है और हम इसे हदीस फ़ैली कहते हैं। हदीस की तीसरी किस्म है हदीस इकरारी, यानी बाज़ मौके ऐसे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया गया,
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کام دیکھنے کے بعد اس پر خاموش رہے۔ تو خاموش رہنے کا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام پر کوئی اعتراض نہیں تو اس کا واضح طور پر یہی مطلب بنتا ہے کہ دین اسلام میں یا اسلام کی جو شریعت ہے اس میں وہ کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو وہ کام کرنے کی اجازت دی۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع کر دیا۔ لہٰذا حدیث کی تینوں اقسام ہمارے پاس قولی، فعلی اور اقراری آتی ہیں، یعنی وہ باتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئیں اور صحابہ کرام نے ان چیزوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیا یا تحریر میں محفوظ کر لیا، یہ چیز حدیث قولی ہے۔ حدیث فعلی حدیث کی وہ قسم ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں کوئی کام کرنے کا حکم دیا یا اپنے عمل کے ذریعے ہمیں کوئی کام کرنے سے منع فرمایا، یہ حدیث کی فعلی قسم ہے۔ جبکہ حدیث اقراری حدیث کی وہ قسم ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کر لی لیکن منع نہیں فرمایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کی اجازت دی۔ یہ حدیث کی اقراری قسم ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تدوین حدیث میں۔ ویسے تو تدوین حدیث کے 3 اہم ادوار ہیں، لیکن عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی تدوین حدیث کی یا حفاظت حدیث کی ابتدا ہو چکی تھی۔ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کا قولی حصہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یادداشت میں، اپنے حافظے میں محفوظ رکھا تھا اور اس کے عملی حصے پر فوری طور پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل کو تحریری ہدایات، خطوط کے جوابات اور مدینہ منورہ کی مردم شماری کے جو کاغذات تھے، یہ تمام کے تمام دستاویزات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قلم بند کروائے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشہور بادشاہوں کے نام جو بہت سی تحریریں لکھوائیں، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد باضابطہ طور پر تدوین حدیث کے جو 3 ادوار ہیں ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے جو پہلا دور ہے وہ ہے عہد صحابہ۔ تو ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بعض صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی احادیث تحریر کر دی تھیں، لہٰذا تدوین حدیث کا کام عہد رسالت ہی میں شروع ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اسلام کے ابتدائی عہد میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحیفے لکھے گئے ان کے تاریخی ثبوت آج بھی موجود ہیں، اور ان صحیفوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ بھی شامل ہے جس میں بہت سے احکام و مسائل درج ہیں۔ اس کی بیشتر احادیث مبارکہ صحیح بخاری کے مختلف ابواب میں موجود ہیں۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے تدوین حدیث کا دوسرا دور، اور تدوین حدیث کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے تب جب حضرت عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری میں یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی یادداشت میں احادیث مبارکہ کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے، ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان اہل علم کے اٹھنے کے ساتھ علوم حدیث بھی اس دنیا سے اٹھ جائیں۔ لہٰذا آپ تمام ممالک کے علماء کے نام ایک فرمان بھیجتے ہیں کہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر کے جمع کر لیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں کوفہ کے امام، مدینہ کے امام اور شام کے امام بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور بہت سی تصانیف وجود میں آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد جنہوں نے براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے تعلیم حاصل کی تھی، وہ بھی اس جمع و تدوین حدیث میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔
پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس تدوین حدیث کا تیسرا دور، جب تیسری صدی ہجری میں علم حدیث کا ایک شعبہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ محدثین حدیث کی تلاش اور اس کی جستجو میں دنیا اسلام کا کونا کونا چھانتے ہیں اور تمام بکھری ہوئی روایات کو جمع کرتے ہیں۔ مستند احادیث کو الگ کیا جاتا ہے، صحت سند کو لازمی قرار دیا جاتا ہے۔ اس طرح آج ہمارے پاس صحائح ستہ جیسی بیش قیمت کتابیں تصنیف ہوتی ہیں جو دور جدید کا کوئی بھی مسلمان بغیر کسی شک اور شبے کے استعمال کر سکتا ہے، ان احادیث کی کتابوں سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، کیونکہ دور جدید کا ایک بہت بڑا مسئلہ جس کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ پر غلط بھی دستیاب ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے اس امر کی کہ ہمارے پاس مستند ترین احادیث کا ذخیرہ موجود ہو۔ تو تدوین حدیث کے 3 ادوار میں بہت سی تحقیق اور جستجو کے بعد 6 کتابیں جو تحریر کی گئیں، جن پر تمام طبقہ فکر کے علماء متفق ہیں کہ یہ احادیث واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتی ہیں، آج مسلمانوں کے پاس کتابی صورت میں موجود ہیں۔ تدوین حدیث کے 3 ادوار سے گزرنے کے بعد آج مسلمانوں کے پاس صحائح ستہ جیسی 6 عظیم کتابیں، 6 نادر قیمتی کتابیں موجود ہیں، جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، اور تمام طبقہ فکر کے مسلمان ان کتابوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کے شک و شبے کے بغیر۔ تو ان 6 کتابوں کے نام اور ان کے مصنفین کے نام میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے دہرا دیتی ہوں، آپ کو اپنے سامنے یہ اسکرین پر لکھے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ پہلی کتاب ہے صحیح بخاری، جسے تحریر کیا ہے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ دوسری کتاب ہے صحیح مسلم، جسے تحریر کیا ہے امام مسلم بن حجاج بن مسلم کشتیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تیسری کتاب ہے جامع الترمذی، جسے تحریر کیا ہے امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ چوتھی کتاب ہے سنن ابی داؤد، جسے امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے۔ پانچویں کتاب سنن النسائی، جسے امام عبد الرحمن احمد بن علی النسائی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے، جبکہ چھٹی کتاب ہے سنن ابن ماجہ، جسے امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی حیثیت پر۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ترجمہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے بے شک اللہ کی اطاعت کی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، پھر اس کو یاد کیا، پھر اس طرح آگے پہنچایا جیسے سنا تھا۔ لہٰذا ہم مسلمان، ہم میں سے ہر ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے پاس ہدایت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور قرآن مجید کے بعد مسلمانوں کے پاس ہدایت حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ حدیث کی اہمیت سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد اب ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ امتحانی پرچے میں جب حدیث والا سوال حل کرنے کے لیے دیا جائے تو اس کو حل کرنے کا تحریری طریقہ کیا ہوگا۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی حدیث والا سوال آپ حل کریں تو 3 ہیڈنگز یا 3 سرخیاں لازمی ڈالیے۔ پہلی سرخی ترجمہ، دوسری تشریح، جبکہ تیسری سرخی ہوگی حدیث کا عملی زندگی سے تعلق۔ جب آپ پہلی سرخی ڈالیں گے جو کہ ہے ترجمہ، تو اس سرخی کے اندر آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ جو حدیث آپ کو حل کرنے کے لیے دی گئی ہے اس حدیث کا، اس کے جو عربی الفاظ ہیں اس کا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہوگا۔ ترجمہ لکھنے کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے ترجمہ لکھتے وقت
الفاظ کا اضافہ نہیں کر سکتے، اسی طرح سے الفاظ میں کمی نہیں کی جا سکتی، الفاظ کا ہیر پھیر نہیں کیا جا سکتا، ایسا ہیر پھیر جو معنی میں مفہوم میں فرق لے آئے۔ دوسری آپ سرخی ڈالیں گے یا دوسری آپ ہیڈنگ ڈالیں گے تشریح۔ تشریح یاد رکھیے گا کہ تشریح 1 سے 1.5 صفحے پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس 1 سے 1.5 صفحے میں آپ ترجمے کی جو حدیث ہے، حدیث کا جو ترجمہ آپ نے تحریر کیا، یا حدیث میں جتنے بھی اہم الفاظ موجود ہیں، جو بات سمجھائی گئی ہے آپ کو، اس کی تفصیلاً وضاحت تحریر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ وضاحت لکھ رہے ہیں، اپنی وضاحت کو باوانی بنانے کے لیے، باوزن بنانے کے لیے دلیلیں دیں گے آپ اس میں، اور دلیل دیتے ہوئے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیے کہ حوالہ جات بھی ضرور تحریر کریں۔ تشریح تحریر کرتے ہوئے جو آپ حوالہ جات استعمال کر سکتے ہیں، وہ کسی قرآنی آیت کا ترجمہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی اور حدیث کا ترجمہ، یا اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کے اشعار بھی آپ لکھ سکتے ہیں حوالہ جات کے طور پہ، کہ جو بات آپ وضاحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس سے مطابقت رکھتے ہوں۔ اس کے بعد آپ تیسری اور اہم سرخی ڈالیں گے، جس کا نام ہوتا ہے، یا جو عنوان ہوتا ہے اس کا، حدیث کا عملی زندگی سے تعلق۔ حدیث کے عملی زندگی سے تعلق میں آپ بتاتے ہیں کہ جس حدیث کا ترجمہ آپ نے تحریر کیا اور آپ جس کی وضاحت بھی کر کے آ چکے ہیں، ہم اسے اپنی عملی زندگی میں، اپنی عام زندگی میں کس طریقے سے ہم اس حدیث کا اطلاق کر سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں اس حدیث کی ہماری عملی زندگی میں، اپلیکیشن کس طریقے سے ہو سکتی ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جائے بے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس ہیڈنگ میں آپ نے بتانا ہوتا ہے، صرف 4 سے 5 سطروں میں، 3 سے 4 سطروں میں بھی آپ تحریر کر سکتے ہیں، اور آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ جس حدیث کا آپ نے ترجمہ اور تشریح تحریر کی ہے، اس حدیث سے آپ اپنی عملی زندگی میں کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ 3 جو سرخیاں ہیں، یا جو 3 ہیڈنگز ہیں، جب بھی سوال نامہ آپ کو دیا جائے، پرچہ آپ کو دیا جائے، آپ حل کرنے لگیں، تو یہ 3 ہیڈنگز لازمی طور پر ڈالیے، کیونکہ انہی 3 ہیڈنگز کی بنا پر نمبروں کی تقسیم بھی کی جاتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف کے بعد اب ہم اپنے آج کے سبق کی شروعات کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے حدیث نمبر 2۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ترجمہ: علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب ہم اس حدیث مبارکہ کی تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کا بنیادی موضوع علم ہے، جس کے لغوی معنی جاننا، آگہی حاصل کرنا کے ہیں۔ اب کس چیز کے بارے میں جاننا، کس چیز کے بارے میں آگہی حاصل کرنا؟ تو یہ جاننا یا آگہی حاصل کرنا دنیا یا اس میں موجود کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو اس دنیا کی حدود سے باہر ہیں، وہ چیزیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ان سب چیزوں کے بارے میں جاننا بھی علم کی حدود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، اور تخلیق کرنے کے بعد اسے اپنی باقی تمام مخلوقات، یعنی جانوروں، چرند پرند، ان تمام مخلوقات سے افضل بنایا، اور انسان کی فضیلت یا برتری کا معیار اس کے علم ہی کو رکھا گیا، یعنی انسان کو باقی تمام مخلوقات سے اشرف اس وجہ سے بنایا گیا کیونکہ انسان عقل رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، فہم رکھتا ہے۔ دوسرے معنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کسی چیز کے بارے میں اگر جاننا چاہے، آگہی حاصل کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس صلاحیت سے نوازا ہے کہ وہ علم کے ذریعے سے دوسری چیزوں کے بارے میں، وہ تمام کائنات کے سربستہ راز جن کے بارے میں دنیا کی کوئی مخلوق نہیں جانتی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی صلاحیت بخشی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں جان سکتا ہے۔ ویسے تو علم کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کے لیے علم کو 2 بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک علوم تو وہ ہیں جو کہ دینی ہیں،
جو اللہ تعالیٰ، اس کی ذات، اس کی صفات، روحانیت، علم معرفت، یہ تمام کی تمام چیزیں دینی علوم میں آ جاتی ہیں. جبکہ دوسرے علوم دنیاوی علوم کہلاتے ہیں، جن کے اندر سائنس کے علوم، ریاضی کے علوم، اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی زبانوں کے علوم، جنگ لڑنے کے علوم، اور جو زندگی گزارنے کے دوسرے طریقے سکھانے والے کچھ معاشرتی علوم ہیں. یہ تمام کے تمام علوم دنیاوی علوم میں آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں دنیا میں ہونے والی مختلف قسم کی تبدیلیوں کے بارے میں، یا دنیا میں ہمیں کس طریقے سے زندگی بسر کرنی چاہیے، یہ چیزیں سکھاتے ہیں یا پھر بتاتے ہیں. اب کسی بھی ایک مسلمان کے لیے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے. تو کون سی قسم کا علم ہے جو کسی بھی مسلمان کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے کہ اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ علم حاصل کرے؟ تو یاد رکھیے گا کہ ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے علوم حاصل کریں. دینی علوم حاصل کرنا، اپنے مذہب کے بارے میں جاننا، آگہی حاصل کرنا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کو کہیں دور پیچھے چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی علوم کو کوئی اہمیت نہ دی جائے، کیونکہ جب تک آپ دنیاوی علوم حاصل نہیں کریں گے، آپ اس دنیا میں، اس معاشرے میں گزارا نہیں کر سکتے، اپنا ایک مقام حاصل نہیں کر سکتے. لہٰذا کسی بھی مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ سب سے پہلے تو وہ دینی علوم حاصل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اسے دنیا میں بھیجا ہے اور اسے زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی سکھائے ہیں. لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان جانے گا نہیں، جاننے کی کوشش نہیں کرے گا، تب تک اسے بالکل پتہ نہیں لگ سکے گا، اسے بالکل معلوم نہ ہو پائے گا کہ اسے کس لیے بنایا گیا ہے، اس کا خالق، اس کا مالک کون ہے. یہ جو دنیا بنائی گئی ہے، اتنی بڑی کائنات بنائی گئی ہے، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، یہ تمام چیزیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص وقت پر، ایک مقررہ وقت پر سورج کا طلوع ہونا، سورج کا ڈوب جانا، رات کا آ جانا، پھر رات میں جزوی طور پہ رات کو روشن کرنے کے لیے چاند کا، ستاروں کا موجود ہونا، ہواؤں کا چلنا، یہ تمام کی تمام چیزیں کوئی ہستی ہے، کوئی ذات ہے جو یہ تمام کا تمام نظام چلا رہی ہے. اس ہستی کے بارے میں، اس ذات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا از حد ضروری ہے. پھر یہ کائنات بنانے کے بعد، انسان کو تخلیق کرنے کے بعد، اس چیز کا جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ تمام چیزیں جو بنائی گئی ہیں، تمام نظام جو بنایا گیا ہے، یہ قطعاً بے مقصد نہیں ہو سکتا. اس کا کوئی نہ کوئی مقصد لازمی ہے. تو وہ مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو ڈھونڈنا، اس مقصد کو تلاش کرنا، کیوں انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا، کیوں اسے اشرف المخلوقات بنایا گیا، کیوں اسے یہ زندگی عطا کی گئی، ایک مقررہ وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا، کیوں اسے قیامت تک کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا، اسے اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے، کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر یہ بھی جاننا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں دینی علوم میں آ سکتی ہیں، جن کو دوسری زبان میں حقیقی علم یا روحانی علوم بھی کہا جا سکتا ہے. اور اس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جب تک وہ یہ علم حاصل نہیں کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکے گا. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم دوسری قسم کے علوم کی طرف، جو کہ ہیں دنیاوی علوم. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان دنیاوی علوم کے اندر معاشرتی علوم، سائنسی علوم، تاریخی علوم، زبان دانی، یہ تمام کے تمام علوم شامل ہیں. اور ان تمام کے تمام علوم کا اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ ہنر ہیں، ان کا سیکھنا بھی مسلمانوں کے لیے نہایت ضروری ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سائنسی علوم کی ابتدا کرنے والے اور انہیں عروج پر پہنچانے والے مسلمان سائنسدان ہی تھے. مسلمان سائنسدان جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے، یا فادر آف کیمسٹری بھی اسے کہا جاتا ہے. یہ وہ تمام مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے دین اسلام کا نام دنیا بھر میں روشن کیا اپنی تحقیق کے ذریعے، اپنی جستجو کے ذریعے.
لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ مسلمان دنیاوی علوم حاصل کرنے سے لاپرواہ ہوتے گئے، بے پرواہ ہوتے گئے، اور اس کا فائدہ دوسری غیر مسلم قوموں نے اٹھایا۔ انہوں نے ان علوم و فنون میں مسلمانوں کی جانے والی تحقیق کو غور سے پڑھا، ان کے دوسری زبانوں میں تراجم کیے اور ان علوم کو آگے پہنچانے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان اس ترقی یافتہ دنیا میں غیر مسلم اقوام کی بدولت کی غیر مسلم اقوام کی نسبت بہت پیچھے رہ چکے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے دنیاوی علوم کی طرف اس طرح سے توجہ نہیں دی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا۔ کیونکہ یاد رکھیے گا کہ صرف دینی علوم حاصل کر کے ایک مسلمان اس دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا، اس دنیا میں جو باقی کی اقوام موجود ہیں ان کا سامنا نہیں کر سکتا، ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس دنیا میں آگے بڑھ نہیں سکتا۔ لہٰذا اس کے لیے لازم ہے کہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کرے، تاکہ مسلمان صحیح معنوں میں ترقی کر سکیں اور اس پوری کی پوری دنیا پر حکومت کر سکیں کہ جس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنا نائب بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ دنیاوی علوم حاصل کرنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی اقوام نے، غیر مسلم اقوام نے دنیاوی علوم تو حاصل ضرور کیے، لیکن انہوں نے دین کی طرف توجہ نہیں دی۔ ان کی طرف جو دین بھیجے گئے، جو انبیاء کرام بھیجے گئے، ان کی جو تعلیمات ان کے پاس موجود تھیں، انہوں نے ان تعلیمات کو مسخ کر دیا، جس کی وجہ سے آج وہ لا دین ہیں، ان کے پاس دین اصل صورت میں موجود نہیں ہے۔ اور اس دینی علم سے محروم ہونے کی وجہ سے آج ان کے پاس امن نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں سکون نہیں ہے، اور چونکہ ان کے پاس ان کی ذہنوں میں، ان کی شخصیات میں امن و سکون نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے جو یہ سائنسی علوم حاصل کیے ہیں، یہ دنیا کے لیے خیر کا سبب بننے کے ساتھ ساتھ شر کا بھی سبب بن رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں نیوکلیئر ہتھیار بنائے جا رہے ہیں، اور اس سے لوگوں کو، کمزور اقوام کو، خصوصی طور پہ مسلمانوں کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت تک توازن نہیں آ سکتا اس طاقت میں جب تک مسلمان بھی، جو کہ دینی علم سے آراستہ ہیں، جو امن و سکون کے صحیح معنی، درست معنی جانتے ہیں، جب تک وہ دنیاوی علوم حاصل کر کے اس قابل نہ ہو جائیں کہ اس دنیا پر حکومت کر سکیں، اس دنیا پر راج کر سکیں۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ پہلے تو وہ صحیح معنوں میں دینی علوم حاصل کر کے ایک اچھا، ایک سچا مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد وہ اپنے دین کا، اپنے مذہب کا علم حاصل کر کے اسے باقی دنیا تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں، اور پھر یہ دینی علم حاصل کرنے اور اسے دنیا تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ وہ جدید سائنسی علوم حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ صرف یہی ایک صورت ہے جب مسلمان اس دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ دین اسلام میں علم کو نہایت اہمیت دی گئی ہے، اور علم کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ کفار مکہ کے بہت سے سردار اور بہت سے قیدی لگے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے شرط رکھی کہ وہ ایک فدیہ ادا کر کے آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ان میں کچھ کافر ایسے بھی تھے جو فدیہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے شرط رکھی کہ اگر وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو 10 مسلمانوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل کی گئی، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو پہلے الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہے تھے، وہ الفاظ تھے پڑھیے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام میں علم حاصل کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا جاتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا عالم اور جاہل، یعنی جاننے والے، علم والے، اور نہ جاننے والے، یعنی علم نہ حاصل کرنے والے، برابر ہو سکتے ہیں؟
تو ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں علم کی فضیلت پر، یعنی علم کو کس طریقے سے ہمارے دین میں ایک برتری کی حامل چیز قرار دیا گیا ہے، ہم یہ چیز دیکھیں گے۔ تو علم کی فضیلت کا اندازہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے لگا سکتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پڑھے لکھے شخص کی فضیلت، یعنی ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار شخص پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی کم درجے کے آدمی پر ہے۔ یعنی دو لوگوں کا حوالہ دیا گیا ہے، ایک شخص وہ ہے جو عالم ہے، جو علم رکھتا ہے، جبکہ دوسرا شخص وہ ہے جو عابد ہے، جو زاہد ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اس سے زیادہ فضیلت، اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ برتر وہ عالم ہے، وہ اہل علم ہے جو علم رکھتا ہے، اور اس کی فضیلت ایک عابد پر اس طرح ہے جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عام درجے کے آدمی سے بہتر ہیں، بالکل اسی طرح سے ایک عابد سے ایک عالم بہتر ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں علم کی فرضیت، یعنی علم کن لوگوں پر حاصل کرنا فرض ہے؟ عورت پر، مرد پر، جوان پر، بوڑھے پر، بچے پر۔ دین اسلام کیا کہتا ہے کن لوگوں کو علم حاصل کرنا چاہیے اور کون سے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ علم حاصل نہ کریں؟ تو اگر حدیث کے الفاظ پر غور کریں تو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان کا مطلب ہے کہ اس میں عورت، مرد، بچے، بوڑھے کسی کی بھی تخصیص نہیں کی گئی، مخصوص نہیں کیا گیا کہ علم صرف مردوں نے حاصل کرنا ہے، عورتوں نے حاصل نہیں کرنا۔ اگر عورتوں کے لیے علم حاصل کرنے کی ممانعت ہوتی تو اس حدیث میں فرمایا جاتا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے، لیکن چونکہ مرد یا عورت کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ فرمایا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لہٰذا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر مسلمان خواہ وہ عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، اس نے علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ اس میں کوئی چھوٹ دین اسلام کی طرف نہیں رکھی گئی، ان پہ فرض قرار دیا گیا ہے، یعنی ان پر لازمی ہے کہ ہر حال میں، ہر صورت میں وہ اپنے علم میں اضافے کی کوشش کرتے رہیں گے، اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ دین اسلام دین فطرت ہے، یہ انسان پر پابندیاں نہیں لگاتا، اس کے راستے بند نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے آگے بڑھنے کے راستے کھولتا ہے۔ اب چونکہ اس حدیث میں بھی فرما دیا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا مرد کے ساتھ ساتھ عورت پر بھی فرض ہے۔ آج ہم اپنی ارد گرد دیکھتے ہیں، پرانے زمانے سے بہت بہتر حالات ہیں اس وقت ہمارے پاس، اور تقریباً جتنے لڑکے ہمارے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں اتنی ہی لڑکیاں بھی ہمارے پاس تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی ہمارے ملک میں لڑکیوں کے لیے موجود اسکول، کالجز یا یونیورسٹیز کی تعداد لڑکوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، بلکہ یہاں یوں کہا جائے کہ یہ تعداد تقریباً آدھی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ دین اسلام نے ہم پر فرض کر دیا ہے کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے، حالات خواہ کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعلیمی ادارے بنانے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ جتنی سہولیات مردوں کو فراہم کی جا رہی ہیں تعلیم حاصل کرنے کی، جتنی تعلیمی درسگاہیں مردوں کے لیے موجود ہیں، لڑکوں کے لیے موجود ہیں، اتنی ہی تعلیمی درسگاہیں لڑکیوں کے لیے یا عورتوں کے لیے بھی فراہم کی جائیں، اور یہ ایسی درسگاہیں ہوں جہاں پر عورت اپنی دین کو مد نظر رکھتے ہوئے آزادی سے اپنی تعلیمات مکمل کر سکے یا تعلیمات حاصل کر سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ربی زدنی علما، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے میرے رب میرے علم میں
اضافہ فرما۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جب حوالہ جات اس حدیث کے لیے تحریر کرنے لگیں تو آپ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لکھ سکتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، بس جہاں سے میسر ہو اسے حاصل کرو۔ آخری جو ہمارے پاس ہیڈنگ ہوتی ہے وہ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہماری عملی زندگی سے تعلق۔ تو اس میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہماری عملی زندگی سے نہایت گہرا تعلق ہے، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان دنیا میں اس وقت تک ترقی حاصل نہیں کر سکتے اور ایک ترقی یافتہ قوم کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتے جب تک ہم دینی اور دنیاوی علوم میں کمال حاصل نہ کر لیں۔ لہٰذا ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ میں اجازت چاہوں گی آپ سے اس پیغام کے ساتھ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، یعنی ماں کی گود سے یا جھولے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔